ਮੈਂ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਲਿੱਪ ਵੇਖਿਆ अम्मा आयशा पाक ਤੇ ਭੌਂਕਦਾ ਸੀ ਪਿਆ। गेलमी कुत्ता वल्लाह के महबूब की महबूबा है और तेरे भौंकने से अम्मा आयशा की इज्जत में फर्क नहीं आएगा। तू अम्मा आयशा पे भौंक के बता रहा है तेरा खून गंदा है, तेरी नस्ल गंदी है। और अल्लाह की कसम है शाह जी, मैं दुआ करता हूँ ए जी पंजवा मारन आया सब डरा मैं भैया मारन कोई नहीं पे गया, जिदन को मारन गया वापस उन्हें कोई नहीं जाना है पर मारना भी नहीं पुत्र इन्हें कोई भी। इसको पहले इल्मी मौत मारना है, इस चूहे नूं पहले यदि रुड्डू बाहर कढ़ना है और इन्हू सामने बैठा के कहना भज बोल पुत्र, जिस मसले ते तू कहना ना जी मैनू बड़ा अबूर है, अज बोल जरा हैं कुत्ता जिहा ना हो। इसलिए पुत्र बहुत ध्यान रखना और अपने बड़ों के तरीके पर रहना। कहते हैं कि 5 दफा जो इसके ऊपर मर्डर अटेम्प्ट हुई है ना, ये ड्रामाबाजी कर रहा है, कोई अटेम्प्ट इसके ऊपर नहीं हुई। और फिर कहते हैं कि जी अगर कोई बंदा सही हमारी तरफ से गया होता तो वो कामयाब ही वापस आता। मिसबाही साहब, जब इल्मी इख्तलाफ करने के लिए दलाइल ख़त्म हो जाएं तब इंसान इस तरह की घटिया ज़ुबान पर उतर आता है जिस तरह की ज़ुबान पर आप उतर आए हैं। आप कोई इल्मी इख्तलाफ करें, ये जिस तरह की ज़ुबान आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने सुन्नत रसूल रखी हुई है, आपको ये चीज़ जो है वो सूट नहीं करती। अच्छी ज़ुबान इस्तेमाल करें, इल्मी इख्तलाफ करें और उसका इल्मी जवाब लें। और आपने इस वीडियो में कहा कि जी ये इंजीनियर जो है अम्मा आयशा का गुस्ताख है, ये अम्मा आयशा पर भौंकता है, और पूरी वीडियो में आपने वो क्या कहता है अम्मा आयशा के बारे में, क्या गुस्ताखी करता है, ये तो बताया नहीं। अगर इंजीनियर अम्मा आयशा का गुस्ताख होता तो आपसे पहले हम उसकी खाल उधेड़ देते, क्योंकि मिसबाही साहब ये आपकी तरबियत है और आगे से ये तरबियत आपने अपने मुरीदों की हुई है कि आप जितनी मर्ज़ी गुस्ताखियाँ करें, चिश्ती रसूलुल्लाह तक पढ़ा दें, लेकिन मुरीदों ने दिफा ही करना है उसका। लेकिन इंजीनियर के जो स्टूडेंट है ना, ये उनकी तरबियत नहीं है। उनकी तरबियत तो ये है कि अगर इंजीनियर हो, डॉक्टर इसरार हो, मौलाना इसहाक हो, साहिल अदीम हो, कोई भी हो, ये भी अगर कोई गुस्ताही करें या कुरान और सुन्नत के अगेंस्ट कोई बात करें तो हम इनको भी उल्टा टांग देंगे। ये है तरबियत, और ये तरबियत में फ़र्क है। और मिसबाही साहब, अभी इंजीनियर साहब बताएंगे आला हज़रत की गुस्ताहियाँ उनकी किताबों से। तो जो ज़ुबान आप इंजीनियर के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे थे ना, वो ज़रा अब आपने इस्तेमाल करनी है आला हज़रत के ख़िलाफ़, और वही फतवे उन पर भी लगाने हैं। ज़रा आपने खुदा का खौफ करें, होश के नाखून लें, इस तरह की ज़ुबानें ना इस्तेमाल करें। इतनी गुंजाइश रखें इस माशरे में कि आप और हम एक दूसरे से इल्मी इख्तलाफ कर सकें। इल्मी इख्तलाफ जो है सहाबा कराम भी किया करते थे एक दूसरे से, वो तो नहीं थे इस तरह गालम गलोच करते एक दूसरे को। खुदा का खौफ करो यार। आए अब इंजीनियर साहब को सुनते हैं। ये दलील बनाई हुई है इन्होंने, ठीक है। आप देखें कैसा ये बेवकूफ है कि कैमरे के अंदर आके किस किस्म की धमकियां दे रहा है, इसे पता नहीं कि इसका मतलब क्या है, और फिर साथ ही लेपापोती करता है नहीं हम सिर्फ इल्मी इख्तलाफ करेंगे। एक तरफ ये कह रहा है कि जी हमारी तरफ से कोई बंदा गया होता तो फिर वो कामयाब ही वापस आता। और भाई ये अगर ड्रामाबाजी होती तो ये 5 केसेस में FIR कटी हुई हैं, कानूनन हम मामलात को लेके चले। वीडियोज रिकॉर्ड है, वो तो मैंने ये आखिरी एक वीडियो, चूंकि उसके मां बाप ने भी आके यहां क्लेम किया था कि वो बच्चा तो आपका स्टूडेंट है, सुनने गया था, आप देखो कैसे हैं यार, ये फौरन मुकर जाते हैं। तो मजबूरन मैंने इनको कहा कि इसकी तो वीडियो रिलीज करो। वैसे तो इधर 300-400 बंदे मौजूद थे, वो हमने मजबूरन वो वीडियो रिलीज की। पुरानी भी हमारे पास वीडियोस रखी हुई है सारी। अब तुम्हें मैं एक बात करूंगा, बुरी लगेगी लेकिन ये हकीकत है। तुम्हारा बड़ा जो था ना, वो भी इसी तरीके से था। पूरी कौम को इन्होंने झूठ बोला हुआ है गाजी इल्मुद्दीन के बारे में। उसकी वो पूरी की पूरी जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है ना, वो BBC ने प्रिंट कर दी हुई है, लाहौर हाई कोर्ट से आप निकलवा सकते हैं। उसने भी सेहते जुर्म से इनकार कर दिया था, जिसके ऊपर सारे गाजी इन्होंने पाले हुए हैं। उससे पूछा गया तूने छुरी खरीदी, वो कहता है नहीं मैं तो सब्जी लेने गया हुआ था। हाँ, इधर कहते हैं नबी इस्लाम उसके जनाजे में आ गए थे। जब तुम्हारे बड़ों का ये हाल है कि वो सेहते जुर्म से इनकार करते हैं, आपको कहानी कराई है जी, वो मोहम्मद अली जिन्ना उनके वकील थे, उन्होंने कहा तू एक दफा इनकार कर दे तो मैं तुझे छुड़वा लूंगा। उसने तो पूरे का पूरा इनकार किया, वो पूरा पर्चा प्रिंट हुआ है भाई, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है।
اس کو تو چھوڑ دیں, ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے ان سب نے صحت جرم سے انکار کیا ہے. یہاں پرچے اور رجسٹروں پہ لکھ کے لاتے ہیں غازی, اور کورٹ میں جا کے کہتے ہیں ہم تو وہاں آئے نہیں تھے. سارا عشق رسول نکل جاتا ہے. حوالات کی ہوا لگتی ہے نا جب, تو سارے کا سارا ان کا خمار اپنے ٹھکانے پہ آ جاتا ہے. تو یہ کہتا ہے جی اس نے خام خواہ جو ہے نا وہ ایک بہانہ کیا ہوا ہے. تو اب اس کا جواب میں اس کو کیا دوں, سوائے اس کے کہ تمہارے باپا جانی پہ بھی جب 1995 میں مرڈر اٹیمپٹ ہوئی تھی تو 5-6 بندے ساتھ اس کے شہید ہو گئے تھے, تو تمہارے پاپا جانی نے بھی سارا فراڈ کر کے 6 بندے اپنے ساتھ مروائے تھے. تو اس طریقے سے یعنی یہ بات کرنے کا کوئی تک نہیں بنتا تھا, یہ ایک بلو دی بیلٹ کرنے والی بات تھی. وہ کہتا ہے جی مجھے آج غصہ اس لیے آیا ہوا ہے کہ یہ سیدہ عائشہ کے اوپر بھونکا ہے, تو میں نے اس کا کلپ دیکھا ہے, تو اور وہ پوری تقریر میں اس نے بھونک کے نہیں بتایا کہ میں نے کون سی سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کی توہین کی ہے. جاؤ نیٹ کے اوپر جا کے دیکھو, سیدہ عائشہ کی شان میں لیکچر سارے میرے ہیں. میرے اوپر الزام لگاتے ہو, توہین تو تمہارے امام نے کی ہے اعلی حضرت نے, اور اس کا بھی جو بڑا تھا زرقانی, جسے دیوبند اور بریلوی دونوں مانتے ہیں. جب اس سے ملفوظات اعلی حضرت میں پوچھا گیا کہ بتاؤ کہ تم کہتے ہو ولی بھی زندہ ہے اور نبی بھی زندہ ہے, تو تمہارے اعلی حضرت نے کیا کہا تھا کہ نبی اور ولی میں یہ فرق ہے کہ نبی اپنی قبروں میں حقیقی حصی دنیاوی زندگی کے ساتھ ہیں, حتیٰ کہ ان کی بیویاں بھی ان پہ پیش کی جاتی ہیں, ان کے ساتھ شباشی بھی کرتے ہیں. تمہارے اعلی حضرت نے تو یہ لکھا تھا. گستاخ تو وہ لوگ تھے جو نبی الاسلام کے بارے میں جھوٹ بولتے تھے. انہیں شرم نہیں آئی کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے, میری طرف کوئی ایسی بات نہ منسوب کرنا جو میں نے نہیں فرمائی, ورنہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لینا. یہ کس آیت حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ قبر کے اندر نبی الاسلام کے اوپر بیویاں پیش کی جا رہی ہیں؟ نعوذ باللہ. وہ آخرت کی زندگی ہے, اور جو جنت میں بھی بیویاں پیش ہوں گی وہ جنت وہ ہے جو قیامت کے بعد والی جنت ہے, اس جنت کا ذکر نہیں ہے. دوسری طرف ہماری ماں, ان کی شرم و حیا کا یہ لیول تھا کہ مسند احمد میں حدیث ہے, سیدہ عائشہ کہتی ہیں جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے حجرے میں دفن تھے نا, تو میں بغیر پردے کے بھی اس کمرے میں چلی جاتی تھی. جب سے حضرت عمر دفن ہوئے ہیں نا, تو میں اب اس قبروں والے پورشن کے اندر بغیر پردے کے نہیں جاتی, کیونکہ پہلے تو میرے خاوند اور میرے والد تھے, اور عمر نامحرم ہے میرے لیے. وہ ماں والا رشتہ تو اپنی جگہ ہے, لیکن یہاں ماں والے رشتے میں پردہ بھی ہے. ہماری ماں کی تو حیا کا یہ لیول ہے. اسی عائشہ صدیقہ کے سامنے تم یہ تمہارا یہ زرقانی اور اس کا ماننے والا تمہارا اعلی حضرت اور اس کا ماننے والا باپا جانی اور باپا جانی کا مرید تو یہ جرت کرے گا کہ اما عائشہ کے سامنے کہے کہ اما عائشہ یہ جس قبر کے پاس آپ جاتی ہیں یہاں پہ آپ کو پیش کیا جاتا ہے اور نبی الاسلام جو ہے وہ شباشی فرماتے ہیں. باتیں ہمیں کرتے ہو تم لوگ. اور اسی جملے کی وجہ سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے بریلوی چھوڑی ہے, ان میں سے ایک میں بھی ہوں. پہلی چیز جس نے مجھے سٹرائک کیا تھا یہ شباشی والی عبارت تھی, یہ میری ہدایت کا بھی سبب بنی. جی اعلیٰ حضرت بڑے عاشق رسول ہیں, یہ عشق رسول ہے. تمہارا کیا لینا دینا سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ؟ تم لوگ تو غدار ہو. اور ہوتا کیا ہے کہ وہ میں نے قرآن و حدیث سے کوئی بات بیان کی ہوئی ہے, پیورلی علمی ڈسکشنز کی ہوئی ہوتی ہیں, ان کو یہ توہین بنا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں, حالانکہ یہ ان کا اپنا عقیدہ بھی ہے. کیا اہل سنت کا یہ اجماعی عقیدہ نہیں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں تمام جنگوں میں حق پر تھے, اور ان کے جو مخالفین تھے وہ پولیٹیکل ٹرم میں باغی تھے, پولیٹیکلی, دین سے باغی نہیں, پولیٹیکلی حکومت وقت کے خلاف کھڑے ہونے والے. اور یہ باغی کا لفظ تو بخاری مسلم میں موجود ہے. وہی عمار, افسوس ہے عمار, تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی, تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت تجھے جہنم کی طرف بلائے گی. صحیح بخاری 2812, مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے. تو سیدنا علی کے مخالفین جتنے تھے جنہوں نے قصاص عثمان کو بنیاد بنایا,
خواہ وہ اہل جمل ہو اہل صفین ہو. پولیٹیکلی حضرت علی کی حکومت کے وہ باغی تھے. ہے وہ صحابہ اکرام علیہم رضوان جو ان میں ہے وہ جنتی ہیں, کوئی شک نہیں اس کے اندر. اب یہ وہ ٹیکنیکل ڈسکشن تھی جس کو اس نے کہا کہ سیدہ عائشہ کی توہین کر دی, تو یہ توہین میں نے کی ہے. یہ بخاری میں امام بخاری سے گن پوائنٹ پہ میں نے حدیث داخل کروائی ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ جنگ جمل کے دنوں میں مجھے ایک حدیث نے بڑا فائدہ پہنچایا کہ میں نے نبی الاسلام سے خود یہ بات سنی تھی کہ جو قوم اپنی حکومت اپنی عمارت کسی عورت کے سپرد کر دے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں علی کے خلاف عائشہ کا ساتھ دوں, لیکن میں عائشہ کی حمایت سے صرف اس لیے پیچھے ہٹ گیا کہ نبی الاسلام نے کہا تھا کہ جو قوم اپنی عمارت کسی عورت کے سپرد کر دے وہ کامیاب نہیں ہوگی, تو میں حضرت عائشہ کی حمایت سے پیچھے ہٹ گیا. یہ کافروں والی حدیث جو یہ آپ کو کہانی کراتے ہیں نا کہ کافر والی گلہ مسلمانہ دے فٹ کرنا, یہ بھی بالکل کہانی ہے. وہ کسرا کی عورت کافرہ تھی, آتش پرست تھی, صرف وہ کافرہ نہیں آتش پرست. وہ والی حدیث اما عائشہ کے اوپر اس صحابی نے لگائی اور کوئی گناہ نہیں کیا, کوئی گستاخی نہیں کی, بالکل ٹھیک بات انہوں نے کی کہ عورت کی حکمرانی نہیں ہے اسلام میں. تو یہ صحیح بخاری میں اگر میں یہ حدیث بیان کر رہا ہوں یا اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر میں لکھ رہا ہوں تو یہ میں توہین کر رہا ہوں. یہ صحیح بخاری میں نے حدیث داخل کروائی ہے گن پوائنٹ کے اوپر امام بخاری سے کہ عمار ابن یاسر کوفے کے ممبر پہ خطبہ دیتے ہیں, حسن ابن علی پہلی سیڑھی پہ اور دوسری پہ وہ ہیں, اے لوگو عائشہ بصرہ سے روانہ ہو چکی ہیں, وہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں, مرتبہ نہیں کام ہونے دیا. دنیا اور آخرت میں ہماری ماں ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم, نبی مومنین کی جانوں پر بڑھ کر ان سے حق رکھتے ہیں, نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. لیکن اللہ تمہیں آزما رہا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی اطاعت کرتے ہو. کتنا بھاری جملہ تھا, کیونکہ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, اطاعت کرو اللہ کی, اس کے رسول کی اور اپنے حکمران کی. تو عمار بن یاسر کہہ رہے ہیں کہ مولا علی اس وقت حاکم وقت ہیں, ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. اللہ آزمائے گا کہ تم عائشہ کی پیروی کرتے ہو یا اللہ کی, یعنی اللہ ورسز عائشہ. عمار بن یاسر نے کر دیا تو کیا عمار بن یاسر کو تم گالیاں دو گے؟ کیا تمہیں دین کا زیادہ فہم ہے ان سے؟ تمہارے آباء و اجداد تو کافر تھے, بعد میں مسلمان ہوئے, اور عمار بن یاسر وہ ہیں کہ جو سابقون الاولون میں سے. تو کیا انہوں نے گستاخی کر دی؟ نہیں, مرتبہ نہیں کام کیا. اور امام بخاری اس حدیث کو اما عائشہ کے فضائل میں لے کے آئے ہیں کہ عائشہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں, لیکن اللہ آزمائے گا کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی, امیر المومنین کا ساتھ دے کر, علی بن ابی طالب کا. اما عائشہ کے فضائل بھی عمار بن یاسر کی بیان کردہ حدیث سے آپ کو پتا چلے. اب یہ حدیثیں سن کے یہ کہتے ہیں انجینئر گستاخی کر رہا ہے. میں نے تو نبی الاسلام سے نہیں کہا کہ آپ حق کھول کر اس طرح امت کو بتائیں. مسند احمد میں حدیث ہے میری بیوی کا کیا حال ہوگا جب حوض کے کتے بھی اس پہ بھونکیں گے. اور اما عائشہ اس کی وجہ سے پوری زندگی جنگ جمل کی وجہ سے دکھی رہی. مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے, کچھ حصہ بخاری میں موجود ہے کہ مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا, کہ جو کچھ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد مجھ سے ہوا, کیونکہ قرآن میں تو حکم تھا نبی کی بیویوں گھروں میں ٹھہری رہو. اما عائشہ کے علاوہ کوئی حضور کی بیوی جنگ کے لیے کبھی نہیں نکلی, اور وہ بھی نکلی تو بعد میں پوری زندگی وہ شرمندہ رہی اس بات کے اوپر کہ مجھے حکم تھا کہ میں نے گھر میں رکنا تھا. مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا, نبی علیہ السلام کے ساتھ دفن نہ کرنا کہ لوگ ابو بکر عمر اور رسول اللہ کی وجہ سے میری تعریف نہ کریں. اتنی عاجزی اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق دی, اور مولا علی علیہ السلام نے بھی ان کو معاف کیا, عزت کے ساتھ محمد بن ابی بکر کے ساتھ گھر بھجوایا. ٹھیک ہے, ایک واقعہ تھا, ہو گیا. ہم رافضی نہیں ہیں کہ اس واقعے کی بنیاد کے اوپر اما عائشہ کی زندگی کو زیرو سے ملٹیپلائی کر دیں, اور نہ ہم خارجی اور ناسبی ہیں کہ ہم مولا علی علیہ السلام کو نیچا کرنے کے لیے خام خواہ ان کے مخالفین کو بھی حق میں کہنا شروع کر دیں. نہیں, ان کی پولیٹیکل بغاوت تھی, یہ کوئی دین سے بغاوت نہیں تھی, کفر نہیں تھا, کچھ بھی نہیں. عمار بن یاسر کہتے ہیں اہل صفین کے بارے میں کہ انہیں تم کافر نہ کہو بلکہ کہو یہ فاسق تھے اور باغی تھے, یہ نہ کہو کہ کافر تھے, مسلمان تھے. مولا علی نے خود فرمایا کہ ہمارے بھائی تھے, بھگوڑے ہو گئے,
ٹھیک ہے, کافر نہیں انہیں کہیں گے. اصحاب جمل جو تھے ان کے جنازے بھی مولا علی نے خود پڑھائے ہوئے ہیں, ان کی لاشوں کے اوپر گریا کیا ہوا ہے. مصنف ابن ابی شیبہ کا آخری ذرا چیپٹر ذرا کھول کے پڑھیں, آپ کو پتہ چلے. باقی جسے تسلی کرنی ہے, کربلا والا ریسرچ پیپر ہر وقت میرے ٹیبل پہ رکھا ہوتا ہے, یہ آپ پڑھ کے دیکھیں. مفت ڈاؤن لوڈ کریں ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com سے. اکیڈمی میں بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں, صبح سے لے کے شام تک 9 سے 5 بجے تک فون کھلا ہوتا ہے. 032159000162 فری ریسرچ پیپرز کا سیٹ آئے گا, 12 کا پیکج, 3 اذکار کارڈ اور 9 ریسرچ پیپر. کربلا والا بھی صرف 500 آپ نے TCS کا خرچہ دینا ہے. پورے پاکستان میں ہم دیتے ہیں, یہاں جتنے لوگ درس میں آتے ہیں ان کو بھی ملتے ہیں. تو اس چیز کو پکڑ کے نا ایکسپلائٹ کر رہا ہے جی وہ میری ماں کا گستاخ. اوے تیری ماں کا گستاخ وہ ہے جس نے کہا شباشی کرتے ہیں. ہاں, اپنے گھر کی خبر لے, پہلے ہمیں آ کے بتاؤ کہ تم بابوں کے ماننے والے. اینڈ پہ جا کے انہوں نے خوب گالیاں دی مجھے, اور اتنا سانس چڑھ گیا کہ مجھے لگا کہ اس کا ہارٹ فیل نہ ہو جائے. اس سے پھر بولا بھی نہیں جا رہا تھا, اتنا چیخ چیخ کے, اور پھر کتا اور پتہ نہیں کیا کیا لفظ اس نے استعمال کیے. اور پھر وہ کہتا ہے کہ تجھے جس چیز کے اوپر ناز ہے نا تو بول, آج میں جواب دوں گا اس کا. او اللہ کے بندو, تمہارے بابے نہیں جواب دے سکے, تسی تے شاہی کوئی نہیں ہو. ہاں, تیرے سارے مناظر فیل ہیں. تجھ سے پہلے جلالی نے بھی کہا تھا انجینئر جس بات پہ تجھے فخر ہے نا وہ بول. میں نے صرف 5 حوالے دیے تھے, آج تک جواب نہیں آیا اس کا. مفتی ادیف قریشی نے بات کی, میں نے 5 حوالے دیے تھے, جواب کیا آیا کہ الٹا اور بےزتی کروا لی اس نے. ہاں, اور نہیں چشتی رسول اللہ تو بعد صادق رسول اللہ بھی میرے ہاتھ پڑا چڑھیا. تو کی شیم ہے بھائی, چونکہ تیری خواہش ہے میں آج انجینئر نہیں کرتا ورنہ مجھے 1 گھنٹہ اور لگ جائے گا. وہ ویڈیوز تو دیکھ لیں, وہ 5 حوالے میں نے جو دیے ہوئے نا, میں صرف اجمالاً بتا دیتا ہوں. ایک تو چشتی رسول اللہ والا, اور اعلیٰ حضرت سے ثابت کیا ہے چشتی رسول اللہ. نمبر 2 تھانوی رسول اللہ. تو سوچ رہا ہوگا تھانوی رسول اللہ کیوں؟ اس لیے کہ اب کس منہ سے تو تھانوی رسول اللہ کو غلط کہے گا جب تو چشتی رسول اللہ کا دفاع کرے گا. لہذا یہ بھی بریلویوں کے کھاتے میں ہے, کیونکہ انہوں نے اپنی عوام کو پڑھایا تھا تھانوی رسول اللہ دیوبندیوں کا. تیسرا والا تیرے بازید نے کہا تھا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا اور محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے, نعوذ باللہ من ذالک. چوتھا حوالہ تیرے بازید کے سکر کو اور جنید بغدادی کے صاحب کو بچانے کے لیے کشف المحجوب میں تیرے داتا صاحب نے لکھا, اگر انہوں نے لکھا ہے, ہم تو اس نظام رکھتے ہیں کہ نہیں لکھا ہوگا, کہ نبی الاسلام کی بھی نظر اپنے صحابی کی بیوی پہ پڑی اور وہ اپنے خامد کے اوپر حرام ہوگی اور نبی علیہ السلام نے ان سے شادی کر لی. یہ سکینڈل بنا کے لکھا سکر کو ثابت کرنے کے لیے, اور جنید بغدادی کے صاحب کو ثابت کرنے کے لیے. تورات میں ایک جھوٹا واقعہ تھا حضرت داؤد علیہ السلام کے صحابی کی بیوی کے ساتھ ان کا ایک سکینڈل بنا کے جھوٹا, وہ بھی انہوں نے کوٹ کیا. یہ حوالہ ہے. کتنے والے ہو گئے؟ 4 والے ہو گئے. اور 5واں حوالہ یہ ہے کہ کشف المحجوب میں اور تذکرۃ الاولیاء کے اندر امام حنیفہ کی طرف انہوں نے منسوب خواب لکھا کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی قبر سے ہڈیاں سمیٹی ہیں. یہ گستاخانہ خواب, شیطانی خواب. کہتے نہیں خواب کے اوپر کنٹرول نہیں, ہم کب کہہ رہے ہیں کنٹرول ہے؟ تم لوگوں کو تو اپنی بیداری کے اوپر بھی کنٹرول نہیں ہے, خواب پہ کہاں سے ہوگا؟ لیکن نبی علیہ السلام کے بارے میں اتنا گستاخانہ خواب لکھا ہوا ہے کہ ہڈیاں, کیا نبی علیہ السلام کی قبر مبارک میں ہڈیاں؟ یہ 5 حوالے میں سال ہر سال سے پیش کر رہا ہوں. ان 5 حوالوں کے اوپر ان کے جتنے دلائل ہیں وہ بھی ذکر کرتا ہوں, اور ایک ایک دلیل کا میں علمی جواب ویڈیو میں ریکارڈ کروایا ہوا ہے. اس ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر بھی میں وہ ویڈیو لگا دوں گا. اگر کسی کو جواب چاہیے تو وہ سب کچھ وہاں پہ موجود ہے جو انہوں نے جھوٹے دفاع کرنے ہیں. ان کے پلے کچھ بھی نہیں, میں نے ان کے سارے مناظرے دیکھے ہوئے ہیں. ان کے پاس کون سی ایسی چیز ہے جو مجھے نہیں پتا, کیونکہ ہم ان میں سے ہی نکل کے ہیں. کیونکہ وہ بھی کیا دن تھے, ہم بھی ایک جن تھے. آج ہم دیو ہیں, ان جنوں کے بھی پیو ہیں. صلو علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و امت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین.